बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। कौमी असम्बली के इजलास में आज बहुत गर्मा गर्मी हुई और ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर के बाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत सीख पा हो गए और ऐवान में काफ़ी हंगामा राई हुई। और उसके बाद जब मौलाना असद महमूद साहब तकरीर कर रहे थे तो स्पीकर कासिम सूरी साहब ने इजलास को मुलतवी कर दिया और कौमी असम्बली का इजलास ख़त्म हो गया। और इजलास ख़त्म होने के फ़ौरन बाद 35-40 मिनट के अंदर अंदर वज़ीर आज़म के दो मुआवनीन ख़ुसूसी के इस्तीफ़े भी आ गए। अब दो इस्तीफ़े तो आ गए हैं, बड़ी खामोशी से इस्तीफ़े आ गए हैं और वो इस्तीफ़े दे के चले गए हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इन्होंने इस्तीफ़े क्यों दिए या इनसे इस्तीफ़े लिए गए हैं। और अब ईद भी आने वाली है, तो ईद के बाद क्या होगा? कल लाहौर में जो शहबाज शरीफ साहब की और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जो मुलाकात हुई, उसमें क्या सिर्फ APC पे बात हुई है या उसमें कुछ दीगर मामलात पर भी बात हुई है? तो उस मुलाकात में मौजूद थे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली जनाब सरदार अय्याज सादिक साहब। उनसे आज हमने फैसला किया कि बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि अंदर की कोई थोड़ी सी हमें बात बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार अय्याज सादिक साहब। सरदार साहब, पहले तो ये बताइए कि ये कोई अच्छी रवायत नहीं है कि वज़ीर आज़म ने आज अपने दो मुआवनीन ख़ुसूसी से इस्तीफ़े ले लिए हैं। ये एक अच्छी रवायत नहीं है? मीर साहब, बड़ी अच्छी रवायत है। मेरा ख्याल है वो अब इनको एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे भी डाल देंगे और फिर मेरा ख्याल है नैब को रेफ़र कर देंगे इनके केसेस, बिकॉज़ जो सोशल मीडिया पे आ रहा है वो करप्शन की चीज़ें आ रही हैं। मगर मुझे उम्मीद है कि ये चीनी की स्कैंडल की तरह इसका हाल नहीं होगा, आटे के स्कैंडल की तरह इसका हाल नहीं होगा, पेट्रोल के स्कैंडल की तरह इसका हाल नहीं होगा, दवाइयों के स्कैंडल की तरह हाल नहीं होगा। बट मेरा ख्याल है अब डिटर्मिन्ड है कि अपने लोगों को भी ECL पे डालें। तो ये मेरा ख्याल है अब चंद मिनट में आपको खबर आ जाएगी कि ECL पे भी नाम डल गया है। और अगर ना ECL पे ना डाला। नहीं, देखें, वो बहुत फेयर आदमी है और वो अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं। खान साहब जो वो कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं, तो फिर तानिया एदरुस तो कैनेडियन नेशनल है, उनकी तो अकाउंटेबिलिटी हो ही नहीं सकती पाकिस्तान। तो इनके तो जितने मुशीर है वो फॉरेन नेशनल है, फिर तो किसी की भी नहीं अकाउंटेबिलिटी होती। ये सूट केसेस लेके आएंगे, सूट केसेस लेके वापस निकल जाएंगे सारे फॉरेन। अच्छा, अब ये बताएं कि कल जो लाहौर में शहबाज शरीफ साहब की और बिलावल साहब की मुलाकात हुई, आप उसमें मौजूद थे, तो उसमें जो बात उन्होंने मीडिया पे कही है बस उतनी ही बात है या ईद के बाद कोई आप तहरीक अदम एतमाद या किसी अवामी तहरीक का प्लान कर रहे हैं? मीर साहब, एक तो ये मुलाकात शहबाज साहब की सेहत की ख़राबी की वजह से पहले नहीं हो सकी, तो ये काफ़ी दिनों के बाद हुई। और वो हुई भी इस तरह कि मुझे रात को इतला मिली कि बिलावल साहब वहाँ जा रहे हैं, तो मैंने शहबाज साहब को बताया, उनकी नॉलेज में नहीं था कि बिलावल साहब पहुँच गए। तो उन्होंने कहा कि फिर फ़ौरन इनको चाय पे इनवाइट कर लें। चाय पे इनवाइट किया गया और उन्होंने भी फ़ौरन एक्सेप्ट कर दी। वो मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिल के फिर वहाँ तशरीफ़ लाए थे। तो एक तो हाल चाल हुआ और एक दूसरे की सेहत का ये जनरल गुफ्तगू जो होती है, लाइट टॉक। उसके बाद ये भी हुआ कि हमने APC भी करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, क्या करनी है। और फिर जो ख़ास तौर से इम्पॉर्टेंट बात हुई वो ये बात हुई कि हमने FATF के ऊपर अकाउंटेबिलिटी या कोई भी लेजिस्लेशन जो आएगी जो नेशनल इंटरेस्ट में, हमने उसमें अपनी राय भी देनी है, अपनी अमेंडमेंट्स भी देनी है। और जिस तरह गवर्नमेंट ने इंगेज किया हुआ था हमारे कुछ मेंबरान को और ये कमेटी बनाई थी लेजिस्लेशन की, हम तवक्को यही रख रहे थे कि जो अच्छी तजावीज़ होंगी या वो मान जाएंगे या हमें कायल कर लेंगे कि ये ठीक नहीं है। तो उसके ऊपर भी बात हुई और दोनों का यही राय थी कि हमें अच्छी लेजिस्लेशन को सपोर्ट करना चाहिए। बट कोई ऐसी लेजिस्लेशन जो कि ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ है, जो कि लोगों की आवाज़ बंद करने की तरफ जाती है, और इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर हम ये भी डिस्कस हुआ कि जो FATF ने डिमांड की है वो भी तो हमें दिखाई जाए, अभी तक हमें नहीं दिखाई गई थी। FATF मांगती क्या है आपसे और FATF की कंडीशंस क्या हैं, तो उसके ऊपर भी बात हुई। नैब के बिल के ऊपर ये बात हुई कि हम बिल्कुल फोकस्ड हैं, हम कुछ अपने लिए नहीं मांग रहे, हमने भुगत लिया है, पीपल्स पार्टी ने भी भुगत लिया है, मगर ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी नहीं नज़र आ रही, वन साइडेड ऑपोजिशन की आ रही है। और हमारी डिमांड थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल की जो रिकमेंडेशंस हैं उनकी लाइट में रिकमेंड किए जाए। और जो इनकी डिस्कशंस होती रही, मैं तो नहीं उसमें था, उनमें भी यही चीज़ हुई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाई कोर्ट्स में जो डायरेक्शंस आई हैं एंड इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल के ऊपर, वहाँ कॉन्सनट्रेट करें, नथिंग मोर देन दैट, नथिंग लेस देन दैट। लेकिन FATF जो है उसका बिल था वो तो आज हुकूमत ने असम्बली से पास करा लिया है। ये जो उन्होंने पास कराया है,
میں آپ کو بتا دوں، ہم خواجہ آصف صاحب نے اپنی تقریر میں بھی کہا کہ 2 تو وہاں سے پاس ہو کے آ گئے. دیکھیں انہوں نے کام صحیح کیا گورنمنٹ نے، مگر طریقہ غلط اڈاپٹ کیا. اگر ایک آواز یہ جاتی کہ کنسنسس کریٹ ہوا ہے اور اس کنسنسس سے یہ ہوا، کل کی تقریر کی شاہ محمود قریشی صاحب کی ضرورت نہیں تھی. اگر وہ ہم سے بات کر رہے تھے تو ایک کانفیڈنس میں بات کر رہے تھے کہ جی ہم چیزیں سمیٹیں، اور اس میں فیٹف کو دو بل کو تو تقریباً کلیئر بھی کر دیا تھا. باقیوں کے اوپر ہو رہی تھی، کچھ کنڈیشنز پہ ہمیں اعتراض تھا، کچھ وہ ایڈیشنل لانا چاہ رہے تھے، یہ بات چیت چل رہی تھی. تو آج گورنمنٹ نے جو 2 بل پاس کرے ہیں یہ وہ ہیں جو اپوزیشن مان چکی تھی تقریباً جی ہاں مان چکی تھی، بٹ انہوں نے کچھ اور امینڈمنٹس شاید ایڈ کیے ہیں، کچھ کیا جو کہ ابھی ہمیں اس شور میں نہیں پتہ چلا. اور ہماری بھی یہی خواہش تھی کہ ایک میسج جائے انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ انٹائر پارلیمنٹ از یونائٹڈ آن دس. ہماری یہ کوشش تھی. خواجہ آصف صاحب نے اور ہم نے اسپیکر صاحب کو ریکویسٹ کیا کہ تھوڑی سی ہمیں بریک دے دیں تاکہ ہم تھوڑی سی تیاری کر لیں. انہوں نے بریک دی، بٹ ان پہ کیا پریشر تھا ان کی ود ان دیئر اون پارٹی. میرا خیال ہے مخدوم صاحب کا جتنا میں شاہ محمود قریشی صاحب کو غصے میں دیکھا، جو ان کی طبیعت سے ہٹ کے انہوں نے آج جو باتیں کرنے کی کوشش کی، جس طرح کے اشارے کیے جو ابھی آپ نے دکھائیں، اس سے میرا خیال ہے اسپیکر صاحب پریشر میں آ گئے، انہوں نے جلدی سے آ کے اس کو پاس کر دیا. نہیں تو جو چیز ایک کنسنسس سے پاس ہو جانی تھی اس کو کنٹروورشل بنا کے پاس. یہ جو اب فیٹف کا جو بل آج گورنمنٹ نے اسمبلی سے پاس کرایا، یہ سینٹ میں اپوزیشن اس کو سپورٹ کرے گی یا اس کی مخالفت کرے گی؟ یہ اب یہاں دیکھنا پڑے گا کہ اس رویے کی وجہ سے اپوزیشن کا کیا ہے. دیکھیں چیزیں جب سموتھلی چل رہی ہوں تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپس میں مل جل کے ہم یہ چیزیں کر لیتے. وہ چلتے چلتے کل کی تقریر کی کیا ضرورت تھی مجھے نہیں سمجھ آئی. اگر وہ نہ کرتے تقریر اور اگر یہ انسٹیگیٹ نہ کرتے اور یہ نہ کہتے کہ جی یہ تاثر دینے کی جو کوشش کی گئی کہ بلیک میل کیا جا رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے کہ جی نیب کا کریں گے تو یہ کریں گے، اور وہ بھی ہماری کنڈیشنز تو ہم 100 ان کو بتا سکتے ہیں، یہ بھی کریں، بٹ جس پہ میوچولی ایگری ہونا تھا وہی آگے جانا تھا نا. ہم لوگ تو کہہ رہے تھے آرڈیننس پلس کی بات کریں. اب ہم بڑے کلیئر ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ کے ساتھ کسی ایشو پہ نہیں بیٹھنا چاہیے. اچھا، یہاں نہیں تک بیٹھنا چاہیے. کم از کم مسلم لیگ نون کا تو یہی ہے. آئی ایم شیور پیپلز پارٹی بھی انہی لائنز پہ سوچ رہی ہے، بیکاز وہ بھی فیل کر رہے ہیں کہ وہ چیٹ کیا گیا ان کے ساتھ یا ان کو دھوکہ دیا گیا. تو یہ بتائیں پھر عید کے بعد جو آپ اے پی سی پلان کر رہے ہیں، اس اے پی سی کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ تحریک عدم اعتماد یا عوامی تحریک؟ آج بلکہ ہماری انٹرنل پارٹی کی میٹنگ بھی تھی اس حوالے سے کہ ہم ایجنڈا پہلے سے بنا کے تو رہبر کمیٹی میں لے کے جائیں گے. ہم بلکہ وہیں سے میں کوئی گھنٹہ پہلے وہاں سے میں اٹھ کے آیا تھا، تو ہم وہی فارمولیٹ کر رہے ہیں. اس میں آپشن سارے اوپن ہیں کہ ہم نے ایجیٹیٹ کرنا ہے، ہم نے موبلائز کرنا ہے، ہم نے ڈفرینٹ کمیونٹیز لائک بار ایسوسیشنز، ٹریڈرز، ڈاکٹرز، کس کو کے پاس جانا ہے، کیا کرنا ہے. یہ سارا کچھ ایک جوائنٹ بنے گا. ہم اکیلے بیٹھ کے یہ نہیں کریں گے، اور اس میں پھر صورتحال نظر آئے گی کہ ہم کس طرف جانا چاہتے ہیں اور اس کو کس طرح آگے لے کے جائیں. مسلم لیگ نون کا اس وقت جو مین آبجیکٹو نظر آ رہا ہے آپ کی پارٹی کے تمام سینئر لیڈر، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نئے انتخابات ہونے چاہیے. آپ اس سے اگری کرتے ہیں؟ دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ 2 سال کی کارکردگی میں حامد میر صاحب، ہماری بھابھی آپ کی بیگم صاحب بھی کہتے ہوں گے خرچہ بڑھاؤ. بجلی کا بل زیادہ آ رہا ہے، گیس کا بل زیادہ آ رہا ہے، پیٹرول مہنگا ہو گیا، آٹا مہنگا ہو گیا، چینی جس کے بغیر گزارا نہیں ہے، چینی مہنگی ہو گئی، گوشت مہنگا ہو گیا، سبزی مہنگی ہو گئی. کون سی چیز ہے جو نہیں، اور کمائی ریسٹرکٹ ہوتی جا رہی. آئی ہوپ کہ آپ کے اوپر کوئی کٹ نہ لگی ہو، مگر ٹیکس تو بہت بڑھ گئے، ٹیکس بھی بڑھ گئے. تو یہ پنچ چاہے امیر آدمی ہو یا غریب آدمی وہ کر رہا ہے. اکانومی چل نہیں رہی. مجھے ایک فیلڈ بتا دیں جہاں ہم کہیں کہ جی انہوں نے سکسیسفلی ایکسیپٹ گالم گلوچ میں یا انگلیاں اٹھانے پہ، اور عدالت کے فیصلے بھی اب آپ نے دیکھ لیے، اس میں ان کا جو نیریٹو تھا کہ جی ہم اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں وہ پاش ہو گیا. تو ہمیں تو نہیں نظر آتا کہ 2 سال میں انہوں نے کچھ کیا ہے، اور اگر 2 سال میں جو نہیں کر سکے 6 مہینے تھے، چلیں اب کر لیں گے. اتفاق ایسا ہے کہ جہاں نیازی صاحب کہتے ہیں نا میں چھوڑوں گا نہیں، وہاں آگ لگ جاتی. 55 روپے کی چینی 95 روپے کی، انہوں نے کہا میں چھوڑوں گا نہیں. وہ 1300 روپے کا توڑا ہو گیا آٹے کا، انہوں نے کہا تو چھوڑوں گا نہیں. تیل والوں کو کہا کہتے ہیں چھوڑوں گا نہیں، مگر چھوڑ سب کو دیتے ہیں اور کرتے کچھ نہیں. سو اب بات وہی ہے کہ کیا پاکستان یہ اور بوجھ برداشت کر سکتا ہے؟ کہتے تھے کہ $1 بڑھتا ہے تو 100 ارب کا نقصان ہو جاتا ہے. آپ نئے الیکشن کے حامی ہیں. میں تو یہ سوچتا ہوں ہمارے پاس سلوشن کیا ہے.
کیا یہ پارلیمنٹ ڈیلیور کر سکتی ہے, کیا وہ کر سکتے ہیں. ہم نے تو کبھی وہ -1 کی تو بات ہی نہیں کی. خود ہی گھبراہٹ میں -1, وہ شاید انٹرنل کچھ فورسز تھیں جو کہ اپنی لابی کر رہی تھیں ان کے پارٹی کے اندر, جس کی وجہ سے خود ہی -1 کی بات انہوں نے کرنی شروع کی. ہم نے تو کوشش بھی نہیں کی. آپ کے ساتھ تو رابطہ بھی تھا ان کی پارٹی کے کچھ لوگوں کا جو پرائم منسٹر کے امیدوار تھے؟ نہیں, ہم سے رابطہ نہیں تھا. نہیں تھا؟ نہ ہم اس کا حصہ بننا چاہتے تھے کہ اگر وہ بننا چاہتے ہیں ضرور بنے, اپنی سٹرینتھ پہ بنے, ہم اس کا حصہ نہیں بننا. تو اگر آپ نیا الیکشن چاہتے ہیں, اگر مسلم لیگ نون نیا الیکشن چاہتی ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ وہ آبجیکٹیو آپ کیسے اچیو کریں گے؟ آبجیکٹیو ہم اس طرح اچیو کر سکتے ہیں, ہمارے پاس 1-2 ہی طریقے ہیں, زیادہ نہیں ہیں. ایک تو جو ان کا کیس پڑا ہوا الیکشن کمیشن میں 6-7 سال ہو گئے, پچھلے چیف الیکشن کمشنر صاحب تو اس پہ بیٹھے رہے, پتہ نہیں کیوں بیٹھے رہے, کیوں نہیں. بعد میں پتہ چلا وہ تو اپنے بھانجے بھتیجے کو بھی ٹکٹ پی ٹی آئی کا دلوا رہے تھے. افسوس ہوا یہ چیزیں سن کے, کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا. ایک وہ ہے کیس, اور کچھ کیسز ہیں خان صاحب کے خلاف جو کہ جلد ابھر کے آئیں گے, جس میں آپ کو نظر آئے گا کہ وہ بہت ولنریبل ہیں امیر صاحب. اچھا, کچھ نئے کیسز آنے والے؟ بہت ولنریبل ہے خان تو صاحب. آپ ان کی اچھا, ایک طریقہ یہ ہے عدالت سے ڈسکوالیفیکیشن. جی ہاں. دوسرا طریقہ ہے ان کا پارلیمنٹ کے. پارلیمنٹ میں ان کے اتحادی جو ہیں, انہوں نے تو اپنے اتحادیوں کو بھی رگڑا دینا شروع کر دیا. اور میری سوچ کیا ہے, جو اب نیب جس طرح ایکٹیو ہوئی ہے, کہ بزدار کو رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے. بزدار صاحب کو رکھنے کے لیے چودھری پرویز الہی صاحب کو بھی پکڑ لو, شہباز صاحب کو بھی انگیج رکھو, تاکہ یہ 2 ڈسرپٹ کر سکتے ہیں. تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ میں بڑی فرینکلی آپ سے بات کر رہا ہوں, کہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ان کو کنٹرول کرنے کا یہ. تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ پہلا خطرہ جو ہے وہ بزدار صاحب کو ہے؟ نہیں, بزدار صاحب کو تو وہ میرا خیال ہے جب تک ان کو گھر سے اجازت نہیں ملے گی تو بزدار صاحب نہیں جائیں گے, جو ہم نے سنا ہے. مگر وہ کنٹرول جو رکھنا چاہتے ہیں, ایک آرٹیفیشل کنٹرول کب تک رہتا ہے. اور دوسرا وہی طریقہ ہے کہ ان کے اگر ایلائز جانا شروع ہو گئے, مینگل صاحب چلے گئے, بکرنگ بہت ہو رہی ہے ان کی پارٹی میں, شاید آپ کو بھی بہت خبر ہوگی. ان کے جو ایم این ایز بات کرتے ہیں, کچھ بات کرتے ہیں, کچھ بات نہیں کرتے, اور اندر سے بھی بہت ہے. ایک وہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی گورنمنٹ چلی جائے, اور جو بھی اگلی نئی گورنمنٹ بنے گی وہ اگر 2 مہینے سے زیادہ, میرے حساب سے الیکشن ریفارمز لانے کے بعد 2 مہینے سے زیادہ اگر وہ حکومت رکھتی ہے, تو ملبہ سارا ان کا ان کے اوپر پڑ تو جائے. یہ اب آپ نے اصل بات کی ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے خلاف ان ہاؤس چینج آتی ہے, تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے, تو جو بھی نیا وزیر اعظم آئے گا وہ زیادہ سے زیادہ 60 دن کا وزیر اعظم ہوگا. میرا یہ خیال ہے, اس سے زیادہ وہ کون اپنے اوپر یہ سارے ان کے گناہ 2 سال کے تو 60 دن کے لیے کون آئے گا؟ کوئی بھی نہیں آنا چاہتا. تو مسلم لیگ نون تو ایسی تبدیلی کا حصہ نہیں بن رہی. نہیں, ہم نے یہ ڈسکس بھی نہیں کیا. اچھا, مگر طریقہ مجھے یہی نظر آتا ہے. میں میر صاحب لاجیکلی اگر آپ دیکھیں, آپ خود بھی اگر اس کو ایز اے اینالسٹ دیکھیں, تو کون یہ ذمہ داری لے گا اس وقت, اور ان کے گناہ اپنے اوپر لے لے گا اور اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دے گا. اب یہ بتائیں کہ اگر عید کے بعد شہباز شریف صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آپ کی پارٹی کے کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, آج ہم نے سنا ہے زرداری صاحب کے خلاف بھی 2 بینکوں کے سابق صدور وعدہ معاف گواہ بن گئے, اپوزیشن کی لیڈرشپ کی گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں, پھر کیا کریں گے آپ؟ میر صاحب پہلے بھی ہوئی ہیں, زرداری صاحب کو بھی کیا, شہباز صاحب کو بھی کیا, میاں نواز شریف صاحب کو بھی کیا, مریم بی بی کو بھی کیا, شاہد خاقان صاحب کو بھی کیا, احسن اقبال صاحب کو بھی کیا, خواجہ آصف صاحب کو بھی کیا, کامران مائیکل کو کیا, خورشید شاہ صاحب ابھی تک ہیں, حمزہ شہباز ابھی تک ہیں, سلمان رفیق کو کیا, حافظ نعمان کو کیا. جن کو کرتے جا رہے ہیں, ہمیں تو ایک ہی امید ہے کہ ہمیں عدالت سے انصاف ضرور ملے گا, اور ہمیں ملا بھی ہے. اگر ایک آپ کیونکہ قومی اسمبلی کے سابق سپیکر رہے ہیں, اگر گورنمنٹ جو ہے وہ کل پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا لیتی ہے, جی, سینٹ کا اور قومی اسمبلی کا مشترکہ اجلاس بلا لیتی ہے, تو کیا وہاں سے یہ فیٹف والا بل پاس ہو جائے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا؟ میر صاحب نمبر تو ہمارے پاس زیادہ ہے ابھی. اچھا, جی, نمبر آپ کے پاس زیادہ ہے؟ نمبر ہمارے پاس زیادہ ہے, سینٹ کا ملا کے, سینٹ اور نیشنل اسمبلی ملا کے ہمارے پاس نمبر زیادہ ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ کچھ ان کے ایلائز جو ہیں نا, وہ کدھر ووٹ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں نہیں کرتے, ایبسٹین کرتے ہیں. ان کے کچھ الائز تو اب ہیں نہیں ان کے ساتھ, کچھ ہے نہیں, اور کچھ الائز جو خاموش ہیں وہ شاید آپ کے ساتھ ہیں, کچھ جانے والے ہوں گے. تو مشکل ہے کام کافی, میرا خیال ہے مشکل ہے کام ہے. اور دیکھیں, جہاں نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے, میں پھر کہوں گا نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے, یہ عقل مندی اگر استعمال کرتے
تو شاید یہ فیٹف والے سارے ایک یونینمس بل بن جاتے. اچھا، اب آخر میں یہ بتائیں کہ ایک راجہ پرویز اشرف صاحب نے آج بات کی کلبھوشن یادو کے معاملے پہ. کلبھوشن یادو کے معاملے پہ حکومت کے کچھ وزیر کہتے ہیں کہ جی یہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا دائرہ اختیار مان کے وہاں پہ چلی گئی اور وکیل بھی خاور قریشی کو نومینیٹ کر دیا جو اتنے کمپیٹنٹ نہیں تھے. تو اب آپ لوگ اس پہ تنقید کر رہے ہیں جبکہ آئی سی جی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جورسڈکشن تو آپ نے ایکسیپٹ کی تھی. دیکھیں 1960 میں میرا خیال ہے 23 سپٹمبر تھا جب پاکستان بھی ممبر بنا تھا اور پاکستان نے بھی کہا تھا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کریں گے. یہ ہم نے کوئی کنڈیشن نہیں مانگی. اس کے بعد میں ایک ہسٹورک فیکٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. پارلیمنٹری کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی بوتھ ہاؤسز کی میں چیئر کرتا تھا. اس جب چیئر کرنے میں یہ ایشو آیا جو ہماری پہلی میٹنگ ہی ہوئی تو شیرین مزاری صاحبہ جنہوں نے بہت ایک بلند سا دعویٰ وہاں پہ کیا تھا کہ ان لوگوں نے وکیل اپوائنٹ کیا تھا, ان کی میں یادداشت ذرا واپس لے آؤں. اس میٹنگ کو میں چیئر کر رہا تھا. جب یہ بات ہوئی کہ یہ وکیل نے وہاں مس ہینڈل کر لیا ہے یا وکیل نے کوئی ایسی چیز کر لی جو کہ ہوا نہیں تھا, وہ اوور ریئیکٹ کر رہی تھی شیرین مزاری صاحبہ. تو میں نے لاء منسٹر سے پوچھا, میں کہا لاء منسٹر صاحب بتائیے کہ آپ نے اپوائنٹ کیا؟ زاہد حامد صاحب تھے تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے نہیں اپوائنٹ کیا. پھر میں نے لاء سیکرٹری صاحب سے پوچھا, میں نے کہا جی آپ نے اپوائنٹ کیا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں کیا. اشتر اوصاف صاحب اٹارنی جنرل آف پاکستان سے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اپوائنٹ کیا؟ انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے نہیں اپوائنٹ کیا. تو میں سمجھ گیا کہ یہ کیا ایشو ہے. تو میں نے ان کو چٹ لکھ کے بھیجی کہ یو ڈونٹ نیڈ ٹو آنسر دس. میں نے ان سے یہ کہا کہ جی ملٹری کورٹس میں کس نے ان کو اریسٹ کیا؟ پاکستان آرمی نے اریسٹ کیا. کسٹڈی میں کس کی رہے؟ پاکستان آرمی کے رہے. ٹرائل کہاں ہوا؟ انڈر آرمی ایکٹ ہوا. اور ٹرائل کرنے لیے تو اس لیے انہوں نے ہی وکیل وہاں پہ بھیجا تھا. تو شیرین مزاری صاحبہ اس کے بعد بولی نہیں, جس کو کہتے ہیں نا کسکی نہیں اس کے بعد, اس لیے کہ یہ ایک نیشنل انٹرسٹ کی چیز تھی. وہاں یہ بار بار سوال کر کے یا ایجیٹیٹ کر کے وہ دکھانا چاہ رہی تھیں کہ وہ صرف گورنمنٹ کو نہیں دکھانا چاہ رہی تھی, وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی دکھانا چاہ رہی تھی کہ جی دیکھیں میں یہ سوال کر رہی ہوں, جس کو مجھے کہنا پڑا کہ پلیز اب اس پہ ڈسکشن نہیں ہوگی. اور یہ جن وہاں اریسٹ ہوا یہ سیریس ایشو ہے, نیشنل ایشو ہے, اس کو کنٹروورشل نہ بنائیں. یہ مجھے وہاں کہنا پڑا. تو یہ اس طرح کے سٹیٹمنٹس دینا ان کے لیے کو مناسب نہیں لگتا کہ جی یہ اپنی بہادری شو کرنے کے لیے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اب کلبھوشن یادو صاحب کے لیے یہ جو آرڈیننس جاری کیا گیا یہ ضروری تھا؟ مجھے یہ بتائیں آرڈیننس کی ضرورت کیا تھی؟ ایک تو 20 مئی کو ہوا اور انہوں نے 2 مہینے کے بعد پبلک کیا. اس کو چھپا کے کیوں رکھا؟ ایک یہ سب ان چیزوں سے سوال اٹھتے ہیں. دوسرا, ہمارے اوپر کیا پریشر تھا جب ہم نے 1960 کا وہ کیا ہوا ہے, آلریڈی سائن کیا ہوا ہے اور ہم اس کے سگنیٹری ہیں کہ ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو ایکسیپٹ کریں گے یا ان کے رائٹ دیں گے. تو ان کے جو آرڈر ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو آپ نے کیا کیا مراد دینی ہے, کاؤنسلر ایکسیس دینی ہے یا نہیں دینی. تو ہمیں پھر یہ اسپیشلی بل لا کے کس کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے تھے ہم. انہوں نے ٹائمنگ دیکھیں, اس ٹائم کے اوپر جس ٹائم کے اوپر کشمیر کو 1 سال ہونے کو ہے, ان کو کشمیر کی پرواہ نہیں. جس میں کشمیر کو 1 سال ہونے کو انہوں نے افغان ٹرانزٹ واگا سے کھول دیا تاکہ ہندوستان کو رستہ مل جائے جانے کے لیے. انہوں نے یہ جو کرتارپور بنایا ہے کس کو خوش کرنے کے لیے بنایا؟ ہندوستان والوں کو خوش کرنے کے لیے. ان کو نہیں یاد کہ نیپال میں جو کرنل صاحب اٹھائے گئے تھے, ہمارے ریٹائرڈ کرنل ایک اٹھائے گئے تھے, ان کا تو یہ ذکر نہیں کرتے. راجہ پرویز اشرف صاحب نے کہا جو ہمارے ماہی گیر ہیں ان کا ذکر نہیں کرتے. کلبھوشن کرنا چاہیے چاہتے ہیں, ان کو یہ ریلیف دینا چاہتے ہیں. کیوں؟ کس کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ سوالات دیکھیں. کشمیری ایک ایک ہماری موومنٹ مانیٹر کرتے ہیں, مقبوضہ کشمیر والے, اور ان کو یہ چیزیں چبھتی ہیں جب ہم اس طرح کے اقدامات لیتے ہیں جس میں کہ یہ میسج جاتا ہے کہ ہم منت کر رہے ہیں, یہ حکومت منت کر رہی ہے ہندوستان کی کہ ان سے تعلقات بنا چاہیں. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کتنے لوگوں نے وہاں جانے دیں, شہادت ان کو کے رتبے انہیں ملے. تو ہم ٹائمنگ بھی تو اپنی کریں. اور اس کی کیا ضرورت کیا تھی جب ایک انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کہہ دیا وہ آپ اس کو روٹین کی چیزیں دیں, آپ مور لائل دین دا کنگ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ یہاں سے شکوک ابھرتے ہیں کہ 2 مہینے کیوں چھپا کے رکھا, کون سی ایسی چیز تھی, بل لانے کی کیا چیز تھی, کیا ضرورت تھی, ہمیں ذرا ایکسپلین تو کریں. وہ ایکسپلین کرنے کو نہیں تیار. تو یہ اس سے سوالات بہت اٹھتے ہیں میر صاحب. اور جواب نہیں مل رہے آپ کو؟ جواب نہیں مل رہے. ہمیں تو یہ بھی جواب نہیں ملا کہ فیٹف نے ڈیمانڈ آپ سے کیا وہ دے دیں.
اچھا وہ میٹنگ میں نہیں ملا. بہت بہت شکریہ سردار یار صادق صاحب. ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد یہ جو کلبھوشن یادو کا جو کیس ہے، یہ کیس جب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چل رہا تھا تو وہ پاکستان کے ایک معروف قانون دان اکرم شیخ صاحب دی ہیگ میں اس عدالت میں موجود تھے، اور اکرم شیخ صاحب جو ہیں ان کا اس سارے معاملے پر کیا نقطہ نظر ہے وہ ان سے بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر سردار یار صادق صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ کلبھوشن یادو کے بارے میں جو صدارتی آرڈیننس جاری کیا گیا جس کو قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا، ان کو اس آرڈیننس کے جاری کرنے کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی، وہ اس کو غیر ضروری سمجھتے ہیں. اب اس پہ بات کرتے ہیں ہم سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر، پاکستان کے معروف ماہر قانون جناب اکرم شیخ صاحب سے. اور ان کو ہم نے آج اس لیے زحمت دی ہے کہ اکرم شیخ صاحب جو ہیں انہوں نے یہ جو پروسیڈنگ ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی، یہ اس عدالت میں موجود تھے دی ہیگ میں، اور اس پر ان کی کافی انٹرنیشنل لاء پہ دسترس بھی ہے. اکرم شیخ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. بڑا سمپل سا سوال ہے کہ یہ جو پاکستان کے صدر کی طرف سے کلبھوشن یادو کو نظر ثانی کی اپیل کا حق دینے کے لیے ایک آرڈیننس جاری کیا گیا، کیا آپ کے خیال میں یہ آرڈیننس بہت ضروری تھا؟ بہت شکریہ میر صاحب. اللہ کے پاک نام سے میں اپنی التجا اور اپنی جو ہے سبمیشن شروع کرتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ جو آئی سی جے کی ججمنٹ ہے اس کی روشنی میں تو حکومت پاکستان کو نہ یہ ڈائریکشن دی گئی ہے کہ آپ کوئی قانون سازی کریں، اور نہ کوئی پرسن اسپیسیفک کوئی ایسی قانون سازی جو صرف ایک شخص کے لیے ہو وہ نہیں کی جا سکتی. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آرڈیننس نافذ کیا گیا ہے ایک نظر ثانی کا حق دینے کے لیے، وہ نظر ثانی کا حق جو ہے وہ ان کو موجود تھا کلبھوشن یادو کو، اور وہ حاصل کر سکتے تھے. اور فرض کیجئے پہلے نہیں تھا تو آرڈیننس کے جو 120 دن جتنی دیر وہ آرڈیننس موجود رہا ایوان میں نہیں پیش کیا گیا، ان کو انہوں نے اس آرڈیننس کے تحت وہ اپنا وہ کر سکتے تھے، درخواست اپنی دے سکتے تھے، انہوں نے نہیں دی. اور اس کے باوجود انہوں نے وہ تیسری کونسلر ایکسیس بھی ان کو دی، وہ بھی انہوں نے اویل نہیں کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ ان کے آرڈیننس جاری کرنے کے باوجود یا قانون سازی کرنے کے باوجود بھی اپنا ایک نظر ثانی کا حق استعمال نہیں کر سکتے، تو یہ کہنا کہ پاکستان کے اوپر بین الاقوامی پابندیاں لگ جائیں گی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس آئی سی جے کی ججمنٹ سے یہ بات مترشح نہیں ہوتی. اس آئی سی جے کی ججمنٹ کا صرف ایک پیراگراف پیراگراف 141 جی وہ میں اگر آپ کہیں تو میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ پاکستان کے اٹارنی جنرل نے جی ہمیں 2017 کا سیٹ وقار کا عزت مآب جسٹس سیٹ وقار احمد کی ڈویژن بینچ کا فیصلہ پیش کیا ہے، جس میں انہوں نے 29 سزائے موت کے جو قیدی تھے ان کو رہا کیا ملٹری کورٹ سے سزا پانے والوں کو. جی تو اور اٹارنی جنرل صاحب انور منصور صاحب کا یہ موقف ہے کہ ہمارا عدالتی نظام بہت مضبوط اور بہت مستحکم ہے، اور یہ ایک افیکٹو جوڈیشل ریویو جو ہے وہ ایکسرسائز کر سکتا ہے. میں اس بات سے بالکل متفق ہوں. ہمارا جو نظام عدل ہے بنیادی طور پر اس میں ایک بہت ہی افیکٹو جوڈیشل ریویو کا اس کا ایک سٹرکچر شامل ہے، لیکن اور جوڈیشل ریویو ہی بنیاد ہے. شیخ صاحب آگے جو اس کا 142 ہے، پیرا 142 ہے، اس میں یہ بھی کہا گیا دی گورنمنٹ آف پاکستان ہیز اپیلڈ دا ڈیسیژن اینڈ دا کیس واز اسٹل پینڈنگ ایٹ دا کلوز آف اورل پروسیڈنگز ان دا پریزنٹ کیس. یعنی کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو یہ بھی پتا ہے کہ جس کیس کا حوالہ دیا ہے اٹارنی جنرل نے اس کیس کے خلاف گورنمنٹ آف پاکستان اپیل میں گئی ہوئی ہے. نہیں، لیکن وہ اپیل میں گئی ہوئی ہے، اپیل کرنے کا گورنمنٹ آف پاکستان کو حق ہے، اور وہ انہوں نے اپیل کی ہے سپریم کورٹ میں. جی یہ دیکھیں میری بات سنیں، عالمی عدالت انصاف کی جو میکنزم ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. عالمی عدالت انصاف ہے یہ کسی ملک کے ذاتی معاملات میں
بشمول نظام عدل میں مداخلت کرنے کا حق نہیں رکھتی. انہوں نے اس کیس میں مداخلت کی تھی جنیوا کنونشن کے آرٹیکل 36 کی وائلیشن پہ کہ اس کو کونسلر ایکسس نہیں دی گئی, اور اس پہ بھی انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ اگر یہ کلبھوشن جادیو اپنا نظر ثانی کا حق استعمال کرے اور کوئی درخواست دے تو یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہاں کی عدالتیں اس کو جو حق حاصل ہے کونسلر ایکسس کا, یہ اس کے اوپر اس کو اوپر توجہ دے کر اس کا فیصلہ کریں گی. نہ عالمی عدالت انصاف کو یہ حق حاصل ہے کہ ہمارے عدالتی نظام کے اندر کوئی مداخلت کرے, اور نہ انہوں نے مداخلت کی ہے اس کیس میں. اچھا, اب اور نہ مداخلت کرنے کے وہ مجاز ہیں. لیکن اکرم شیخ صاحب, جو پاکستان کے وزیر قانون ہیں فروغ نسیم صاحب, انہوں نے پارلیمنٹ میں یہ کہا ہے کہ ہم نے یہ صدارتی آرڈیننس جاری کر کے بھارت کے ہاتھ کاٹ دیے. اگر ہم یہ آرڈیننس جاری نہ کرتے تو بھارت یو این سیکورٹی کونسل میں جاتا, ہم پر اکنامک سینکشنز لگاتا اور ہمیں بڑا نقصان پہنچاتا. ہم نے تو بھارت کے ہاتھ کاٹ دیے. میں آپ کو میر صاحب بہت اچھی طرح پتہ ہے, آپ بہت عاجز مسکین آدمی ہوں, میرا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے. فروغ نسیم صاحب نے اگر ایسا کہا ہے تو یقیناً ان کے خیال میں کوئی بہت بڑی انفارمیشن ہوگی, لیکن میرے دانست میں نہ تو یہ کوئی پاکستان کے اوپر کسی پابندیوں کا باعث بن سکتی ہے, اور نہ پاکستان اتنی کمزور ریاست ہے کہ وہ بھارتی خوف اور اس کے تسلط کے اور اس کے عالمی دباؤ کے اثر کے نیچے زندگی بسر کرے. پاکستان کے جو افواج پاکستان ہیں وہ بلا اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے فضل سے دفاع وطن کے ایک ایک حصے کا نہ صرف صلاحیت رکھتے ہیں بلکہ اس کو استعمال کریں گے ہم اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں بھارت سے ڈرتے ہوئے اپنی قانون سازی کا اپنی پوری روش ہی بدل لینی چاہیے. اچھا, اب ایک وزیر قانون صاحب کا اپنا ایک پرسپشن ہے, ان کا میں احترام کرتا ہوں. اچھا, ان کا احترام کرتا ہوں, ان کے پاس ضرور کوئی انفارمیشن ہوگی. دیکھیں نا, ظاہر ہے ایک وزیر ہیں اور پھر کیبنٹ ہے, کیبنٹ کے پاس کوئی انفارمیشن ہوگی نا, کوئی انفارمیشن ہوگی. میں اس کا پریوی نہیں ہوں, مجھے اس انفارمیشن کا پتہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کیا انفارمیشن ہے. لیکن کیا کسی قانون کے تحت وہ انفارمیشن پبلک ڈومین میں نہیں ہے. کسی قانون کے تحت کسی قانون کے تحت وہ نہیں کر سکتے. کسی قانون کے تحت یہ نہیں ہو سکتا سر, نہیں ہو سکتا سر. میں نے دیکھا ہے کہ جس وقت یہ ہمارا فروری میں 25 فروری کو یہ کہ ہمارا کیس کا انہوں نے فیصلہ اناؤنس کیا, بعد میں جولائی کے اندر چھپا یہ فیصلہ, اور 23 فروری کو میر صاحب وہاں اسی عدالت نے چاگوز کیس جو ہے اس کا فیصلہ کیا ایڈوائزری جورسڈکشن میں, ایک چھوٹا سا جزیرہ ماریشس, اور وہ فیصلہ کس کے خلاف تھا؟ برطانیہ اور امریکہ کے خلاف. اچھا, اور انہوں نے اس کا تہس نہس کر کے رکھ دیا برطانیہ اور امریکہ کی کلونیل جو سپریمیسی تھی. انہوں نے کہا آپ نے یہ جو چاگوز کے جزیروں پہ اس کے باشندوں سے پوچھے بغیر قبضہ کیا ہے, یہ غیر قانونی ہے, ہم اس کو انڈورس نہیں کرتے. اور میں نے اسی بنیاد پر اپنی رائے دی تھی واپس آ کے کہ ہمیں ایڈوائزری جورسڈکشن میں کشمیر کا ایشو لے کے جانا چاہیے. اچھا, بلا شبہ بھارت ایک ممبر ہو, اقلیتی ممبر ہو, عارضی ممبر ہو وہاں سلامتی کونسل میں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ یہ ایک دو نیوکلیئر پاورز کے درمیان ایک ایسا تنازع ہے جو کسی بھی وقت ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ کا باعث بن سکتا ہے. اچھا, اس کو حل کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں ابھی بھی آئی سی جے کی ایڈوائزری. اچھا, یہ ایک علیحدہ ایشو ہے, یہ ایک علیحدہ ایشو ہے. ہم ابھی کلبھوشن پہ ہی رہنا چاہتے ہیں. میں اس پر ایک سوال ایک بڑا اہم ہے, میں وہ آپ سے کرتا ہوں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں کلبھوشن یادو کے لیے جاری ہونے والے صدارتی آرڈیننس پر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے سابق صدر ماہر قانون جناب اکرم شیخ صاحب سے. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو اب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جو ججمنٹ ہے, کیا اس ججمنٹ کے اوپر عمل درآمد کرنا یہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے؟ اس پہ عمل درآمد
جو ہے وہ ہم کر چکے ہیں. اگر اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا تو وہ کلبھوشن جادیو نے یا بھارتی حکومت نے نہیں کیا. اچھا, ہم نے اس کو فوری طور پہ کونسلر ایکسیس دی. میری بات سنیے میر صاحب, تین مرحلے ہیں جی. ہم نے کونسلر ایکسیس دے دی جی. پھر دوسری کونسلر ایکسیس دے دی, پھر تیسری کونسلر ایکسیس کی پیشکش کر دی. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ایک آرڈیننس نافذ کر دیا کہ آپ اپنا جوڈیشل ریویو کا حق بھی استعمال کر لیں. میری رائے میں تو وہ آرڈیننس نافذ نہ بھی ہوتا تو کوئی بھی حکومت پاکستان کسی بھی اپنے اسٹیٹ کونسل کو کہتی, دیکھیے ہر وہ شخص, پاکستان ایک بڑی باوقار ریاست ہے, اس کا ایک دستور ہے اور اس کا بانی قائد اعظم محمد علی جناح ون آف دی نون جورسٹ, گلوبل جورسٹ, جس کا ہمیں باعث فخر ہے ان کی قیادت و سیادت پہ. اور اس ملک کے اندر اس کے نظام میں, اس کے دستور میں یہ حق حاصل ہے کہ اگر کوئی شخص, بے شک وہ پاکستان کا دشمن بھی ہو, پاکستان کے حدود کے اندر ہو, فار دا ٹائم بینگ آرٹیکل 4 آف دی کانسٹیٹیوشن, تو ریاست پاکستان کا ہر ادارہ اس کے ساتھ بھی اس کو پروٹیکشن آف لاز دے گا. اگر میں ایک ویسے میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے, کلبھوشن جادیو کو کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو خود کمانڈر ہے ایک نیول فورس کا. وہ ایک درخواست لکھ کر چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کو, چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیج دے کہ میری سزا پہ نظر ثانی کی جائے. اس کو قانونی گراؤنڈز لکھنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بڑی اہم بات کی آپ نے. ایک بنیاد پر ایک منٹ اکرم شیخ صاحب, آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ کلبھوشن یادیو صرف اگر ایک درخواست بھجوا دے اسلام آباد ہائی کورٹ کو یا سپریم کورٹ کو تو اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ درخواست بھیج سکتا ہے. آرٹیکل 4 آف دی کانسٹیٹیوشن affords him right of protection to his rights. اچھا, ڈیو پروٹیکشن آرٹیکل 4. لیکن وہ یہ یاد رہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن یاد رہے کہ وہ انڈین نیشنل ہے, اس کے باوجود انڈیا سر any person includes Indian person. اچھا, any person includes an enemy person. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دشمن کو یہاں دیکھیں تو اس کو فوری طور پہ گولی مار دیتے ہیں؟ نہیں, ہم ڈیو پروسیس کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس کو گرفتار کرتے ہیں, عدالت کے سامنے لے جاتے ہیں, پروسیس پورا کرتے ہیں, اس کا فرد جرم عائد کرتے ہیں, شہادت پیش کرتے ہیں, اس کے بعد فیصلہ لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس کے میں قانون لانے کی نہ لانے کی کیا ضرورت. ایک درخواست چیف جسٹس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کا, جس کی بھی جورسڈکشن میں وہ ہیں, وہ کہیں جی مجھے سزائے موت دی ہے, وہ غلط دی ہے, اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے. یہ 4 جملے بنتے ہیں اس کے. اور وہ ایک عالمی سطح کا جاسوس ہے, راہ کا ایجنٹ ہے, وہ اتنا ناواقف نہیں ہے. جو راستے پوچھ کر پاکستان کو, جو لوگ یہاں پاکستان میں تخریب کاری کے لیے بھیجے جاتے ہیں, وہ پوری تربیت دے کر بھیجے جاتے ہیں. جی, ان کو اتنا نہیں پتا کہ وہ کونسلر ایکسیس کے دوران وہ کہہ سکتے تھے کہ ان کو جی ان کو یہ دے دیں, ان کا جوڈیشل رائٹ آف جوڈیشل ریویو دے دیں. اچھا, میں سمجھتا ہوں ابھی بھی وہ چاہے, ہاں جی, اس کے اوپر کوئی لمیٹیشن نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی میعاد نہیں ہے کہ 3 ماہ کی میعاد ہے, 1 ماہ کی میعاد ہے. اس کی ایکسیکیوشن سے پہلے جس وقت وہ درخواست دے دے, وہ درخواست اسی وقت سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ, اگر وہ اس کے پیرامیٹرز میں پوری اترتی ہوگی آرٹیکل 4 کے, تو وہ اس کا نوٹس لیں گے, اس کو ایگزامن کریں گے وہ, اور ایگزامن کرنا ہمارے ملک کے وقار کو اونچا کرے گا. اچھا, تو اس کا مطلب ہے حکومت کو گھٹنے ٹیکنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, لیکن حکومت کو گھٹنے ٹیکنے کی ضرورت کیا ہے اس معاملے پہ؟ دیکھیں نا, سوال یہ ہے کہ ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ حکومت گھٹنے ٹیک رہی ہے. حکومت نے صدارتی آرڈیننس جاری کیا تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اس نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں؟ دیکھیں, صدارتی آرڈیننس ایک ایسی بات جو نہ آئی سی جے نے کہی ہے. آئی سی جے کے سر پہ آپ بہتان لگا کے ایک آرڈیننس نافذ کر رہے ہیں. اس کا مطلب دیکھیں نا, ایک وقت تھا کہ آپ وہ لوگ جو ہندوستان کے ساتھ نارمل تعلقات قائم رکھنا چاہتے تھے, آپ ان کو کہتے تھے یہ غدار وطن ہیں. آپ, مجھے یاد ہے, میں ایک دفعہ 85 میں ایک بین الاقوامی کانفرنس میں پاکستان کے وکلاء کی قیادت کرنے کے لیے وہاں گیا انڈیا میں, اور میرے اوپر ایک پورا کمیشن کانسٹیٹیوٹ ہو گیا کہ آپ انڈین ایمبیسی کے قریب پائے گئے ہیں. وہاں کیا ہوا؟ وہاں یہ ہوا کہ وہاں میں نے کانفرنس کے دوران انڈیا کے چیف جسٹس نے پاکستان کے متعلق ایک جملہ کہا
میں نے اس کی پگڑی اتار کے اس کے ہاتھ میں رکھ دی. مجھے ہمایوں خان ہمارے ہائی کمشنر تھے, انہوں نے مجھے ریسیپشن دی, اور آپا نثار فاطمہ اللہ ان کے درجات بلند کرے, احسن اقبال صاحب کی والدہ ماجدہ, انہوں نے اس بات کو اسمبلی کے فلور کے اوپر اٹھایا. ٹھیک ہے, یہ جو میرے ساتھ ہونے والا واقعہ تھا. لیکن میں 1 سال انکوائری بھگتتا رہا کہ میں انڈین ایمبیسی میں کیوں گیا تھا. دیکھیں نا, ایک طرف تو یہ رویہ ہے, دوسری طرف یہ رویہ ہے کہ ہم آرڈیننس جاری کر رہے ہیں. میں صرف اس تضاد کی بات کر رہا ہوں. چلیں, بہت بہت شکریہ اکرم شیخ صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے تضاد نہیں کیا ہے. اکرم شیخ صاحب ماہر قانون ہیں, سپریم کورٹ بار کے سابق صدر ہیں, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں تمام پروسیڈنگز انہوں نے سنی ہے کلبھوشن یادیو کے معاملے پہ, اور وہی سمجھتے ہیں کہ جو آئی سی جی کا جو ورڈکٹ ہے پاکستان اس پہ امپلیمنٹیشن کر چکا ہے, اور پاکستان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ صدارتی آرڈیننس جاری کرتا. یہ اکرم شیخ صاحب کا موقف تھا. ہم نے اس سلسلے میں کوشش کی کہ فروغ نسیم صاحب سے بھی بات کریں, لیکن ان سے رابطہ نہیں ہوا. اگر وہ چاہیں تو اپنا موقف دے سکتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.